Hello, can you hear me? Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Ali and I'm your host for today's webinar arranged by the Al Razi Society of MLT in accordance with the ongoing holy month of Ramadan. The topic which will be under conversation today is the Quran and the modern science. I welcome you all to our webinar exploring the intriguing intersection of science and the modern interpretation in Quran. Today's webinar will shed light on these two realms that intersect to deepen our knowledge and understanding of the universe and our place within it. Now, in Islam, religion and science have always been considered to go hand in hand. In this time where modern technology and science have developed to great strides, religion and science are still associated. Certain scientific data is used and still needs to be understood by the Quranic verses in a better manner, as the Quranic scripture has described that 1400 years ago, which the human mind is still incapable of discovering. Scientific knowledge seems, in spite of what many people say or think to be, highly conducive to reflection on the existence of God. There are numerous things that are yet undiscovered by the human mind and have already been described in the Quran years ago, as the Quran has always been ahead of its time. For many centuries, humankind was unable to study certain data contained in the Quran because they simply lacked the sufficient scientific means and knowledge. Now, before getting to the essence of the subject, there is a very important point which must be considered, which is the authenticity of the Quran. Now, to begin, I would like to invite Asadullah from MLT Semester 6 for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. Jazakallah. Now, I would like to invite Maryam Siddiq from Microbiology Semester 8 for Naat Sharif. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا،
کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ Jazakallah. Now I request our worthy advisor, Mr. Ishtiaq Ahmed, to come and exchange a few words with us. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. On behalf of the ARSM, as an advisor ARSM, and on behalf of the Department of MLT as coordinator BS program MLT, I welcome all of the guests, including our respectable speakers and the other faculty members which have joined this session. I will also extend my thanks to Isarul Ibad Foundation for their collaboration to conduct this webinar. This Al Razi Society for Medical Lab Technology was developed last year, and that was started by our colleague as an advisor, Professor Dr. Skandar Ali, and now this responsibility is given to me. We are conducting this first webinar through this society, and I hope it will be very fruitful for our students for the having the knowledge of the Quran that also has been described 1400 years ago in the Quran. So taking the liberty to be as a national, I love to be a national, and I want to extend my words in Urdu. تو ایسا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور
اس میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں، ان تمام ٹاپکس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس سے خالی ہو، ان کے ہر شعبے کو کور کیا ہے۔ سائنس کے حوالے سے ایک بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، جو مذہبی جو سیکٹس ہیں ان میں، کہ جناب سائنس جو ہے شاید سائنٹسٹ کو، سائنس پڑھنے والوں کو ایتھیزم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ حالانکہ بینگ اے بلیور، اگر ہم سائنس جب پڑھتے ہیں تو ہمارا بلیف جو ہے اللہ تعالیٰ پر اور بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں جو موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بات ہم سائنس میں آج پڑھ رہے ہیں، آج سائنٹسٹ جو ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، یہ تو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ذریعے پہلے ہی دے دی تھی۔ تو سورہ بقرہ سے اگر ہم سٹارٹ کریں، اور مختلف جو ہماری قرآن کے سورہ ہیں ان میں بہت ساری ٹاپکس سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر ریلیجن کے ساتھ کنٹراڈکٹ، سائنس کو اگر ہم دیکھیں، یہ صرف اسلام کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ بہت سارے جو غیر مسلم سائنسدان تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کی جو ڈسکوریز تھی ان کو وہ چیلنج کیا گیا، جیسے کہ سورج کے بارے میں تھا، سن کے بارے میں، کہ جناب یہ سورج ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے، ہماری زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی۔ اس چیز کے اوپر کافی کرسچینٹی میں کافی ایک پرابلم تھا۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آئنسٹائن نے اس بات کو کہا کہ مذہب کے بغیر سائنس اور سائنس کے بغیر مذہب نابینا ہے۔ تو آئی بلیو کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے یہاں سائنس میں، ظاہر ہے سائنس فیکٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، تو سائنس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن میں جو چیزیں بتا دی گئی ہیں وہ ہماری سمجھ کی بات ہے، ہم نے اس کو کتنا سمجھا۔ تو ابھی اسپیکر ظاہر ہے ان چیزوں پہ بحث کریں گے، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری سائنس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنے بھی ایریاز ہیں، چاہے وہ لائف سائنسز ہیں، چاہے وہ ایسٹرونومی ہے، چاہے وہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یا اور بھی کوئی جو جتنی بھی ہماری سوشل سائنسز ایون، وہاں سے بھی ہر ایک کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں، بہت سارے کلوز ملتے ہیں۔ اور قرآن پاک تو خود انسان کو دعوت دیتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ دعوت دیتا ہے کہ غور کرو کہ یہ دن کا اور رات کا آنا جانا کس طرح سے یہ تبدیل ہوتے ہیں۔ سائنس نے اس کی تمام ڈیٹیل بتائیں۔ بالکل اسی طرح سے پھر جیسے ابھی اسد اللہ نے تلاوت کی، اس تلاوت یہ سورہ آئی تھنک مومنون کی ہی آیات، جس میں انسان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا، یا آرگنزمس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں، ساری ڈیٹیل سائنس نے اسی طرح سے ثابت کی۔ تو میرا بس یہی ہے کہ تمام جتنے بھی اسپیکرز ہیں ظاہر ہے وہ ایمفیسائز کریں گے اسی ٹاپک پر، اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں سائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے فنامنا ہیں، ان فنامنا کے علاوہ جتنی بھی اس کرۂ ارض پر موجود لائف فارمز ہیں، تمام لائف فارمز کو کسی نہ کسی طرح سے جنرل وے میں قرآن نے ڈسکس کیا۔ تو ایون یہ کہ ہم اگر مولکولر لیول پہ بھی جائیں، بہت ساری مولکولر لیول کی انفارمیشن آپ کو مل جائیں گی۔ اگر اس کے لیے اگر بیسک اگر آپ بک دیکھنا چاہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک کتاب لکھی ہے یہ قرآن اور سائنس کے بارے میں، آئی تھنک اس میں کافی ایریاز کو اس نے کور کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بکس ہیں، بہت سارے ان کے بہت پچھلے ٹائم سے لکھی جا رہی ہیں۔ تو مینس کہ یہ جو کنفیوژن ہے ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا، کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ،
اور خاص طور پہ ریلیجیس جو ہمارے اسکالرس ہیں ان کو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم ڈسکس کریں تو بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں ویسے ہی ختم ہو جائیں، جو کہ بیسیکلی ایک کنفیوژن کا وجہ ہے کہ ہمارے اس طبقے کی یہ کنفیوژن ہے کہ جیسے شاید سائنس جو ہے وہ ہمیں مذہب سے یا اسلام سے ڈسٹریکٹ کرتی ہے، بلکہ اگر ہم بینگ بلیور جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس کے بہت سارے فینومینا اور جو اس میں قرآن میں جو اس کی ریولیشن موجود ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو کوہیرنس ہے اس کو دیکھ کر ہمارا بلیف زیادہ مضبوط ہوتا ہے، نہ کہ وہ شیکی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویبینار جتنے بھی اٹینڈیز ہیں سب کے لیے بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو جاری رکھیں گے، اور اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے تمام اچھے کام کرنے کی ہمت و قوت عطا فرمائے۔ آخر میں اثار العباد فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس ویبینار کے لیے ہمیں اسپیکرز بھی دیے، اور یہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس امپورٹنٹ ٹاپک پر ہمارے لیے یہ ایک ممکن بنایا کہ ہم اس ویبینار کو آرگنائز کریں۔ آل یو بیسٹ، اللہ حافظ، اینڈ ناؤ مائک ٹو عائشہ۔ Thank you, sir. Now, first of all, I would like to introduce the aim of our webinar to you. Our webinar aims to explore the compatibility and correlations between the Quranic teachings and scientific discoveries, as well as foster a deeper understanding of how the Quran addresses the modern day advances in science and technology. We have our very esteemed guests with us, and we understand the importance of their time and expertise, and we would be happy to benefit from their knowledge. First off, I would like to invite Ms. Iman Yasir, who's done B.Ed Honors in Leadership and Management Policies, to highlight the importance of today's subject. Assalamu alaikum. My name is Iman Yasir. Today I am here to discuss about modern science and Quran. Basically, first of all, we all should know about science. Science came from the Latin word scientia, which means knowledge or knowing. بیسیکلی سائنس کو ہمیشہ ایک لاجیکل اسپیکٹ چاہیے ہوتا ہے. جب سائنس ہمیشہ ایک لاجیکل تھنگ پر بلیو رکھتا ہے جس کے پاس ایک ویلڈ ایویڈنس ہو, یا اگر ایویڈنس نہ بھی ہو تو ویلڈ لاجیکل تھنگس ہوں جو دماغ جن چیزوں کو مانتا ہو. دوسری طرف اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں, اسلام کی بات کریں, تو اسلام ہمیں لاجکس دیتا ہے ہر چیز کے حوالے سے. قرآن میں جس جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کے بارے میں لاجکس بھی دیے گئے ہیں. تو چاہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں یا اس سے پہلے کے دور کی بات کریں, یہودی ایک کامیاب قوم اسی لیے ہے کہ وہ پروف مانگتی ہے, ان کو لاجک چاہیے ہوتا تھا. تو جب ان کی قرآن بائبل میں اور انجیل میں یہ سب نبیوں کے آنے کے اشارے دیے گئے تھے, ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں, اس کے باوجود جب نبی آ جاتے تھے تو وہ ان سے پروف مانگتے تھے کہ آپ پروف کریں کہ آپ نبی ہیں, کیونکہ ان کے پاس کریٹو تھنکنگ تھی, لاجیکل تھنکنگ تھی. وہ چاہتے تھے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں لاجک جاننا چاہتے تھے. لیکن ہمارا مذہب اس کے بارے میں بھی ایز اے مسلم ہم لوگوں کو ایک باؤنڈری دیتا ہے جس کے اندر رہ کے ہم لوگوں نے لاجیکل تھنکنگس پر سوچنا ہے. اسلام ہمیں ہر جگہ یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں سوچیں, ان کو سرچ کریں, ان کو کھوجیں. اسی وجہ سے قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم جاری نہیں کیا بلکہ بہت جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے یوں کلام کیا, اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا, اس قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن مجید میں دیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا مذہب کسی قسم کی ریسٹرکشنس نہیں لگاتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم چیزوں کو سرچ کریں اور ان کے بارے میں سوال کریں, اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور ان کا نتیجہ بھی اخذ کریں. تو سائنس اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ قرآن میں جو چیزیں بہت پہلے ثابت کر دی گئی تھیں, وہ پہلے بتا دی گئی تھی, سائنس ان کو پروف کرتا ہے. میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گی کہ ایک فرینچ ڈاکٹر مرسے بکلے ہیں جنہوں نے
ایک ویبینار 1976 میں ایک لیکچر ارینج کیا تھا فرینچ اکیڈمی آف میڈیسن میں، جس کا ٹائٹل تھا فزیولوجیکل اینڈ امبریولوجیکل ڈیٹا ان دا قرآن۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیزیں آج ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس حوالے سے قرآن بہت پہلے ہی ہم لوگوں کو بتا چکا ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں ریزنس بھی بتائیں، اور یہ بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ 7th سینچری میں یہ ایسے کیسے پاسبل ہو گیا، جن چیزوں کو ہم آج ریسرچ کر رہے ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بہت پہلے ہی بتا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی اس کے بارے میں، کلاؤڈ سائیکل کے بارے میں۔ کلاؤڈ سائیکل کے بارے میں اس میں سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ روم میں آیت نمبر 48 میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے اور وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کلاؤڈ سائیکل کے بارے میں 1400 سال پہلے بات کی گئی تھی، اور قرآن اب اس کو سائنس ثابت کرتا ہے کہ ہمارے اوشن، ریورز اور سی وغیرہ، جس سے پانی ویپرز کی صورت میں بادل بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ بادلوں سے پانی برستا ہے اور پوری زمین پر آتا ہے اور دوبارہ سے وہ سمندر میں جاتا ہے پانی۔ تو اس چیز کو اب سائنس ثابت کر رہی ہے، جس چیز کو قرآن بہت پہلے ہی ثابت کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی کچھ ورسز ہیں جن میں آتی ہے کہ بادلوں کو تہ بتہ اکٹھا کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں کے قطرے اس کے اندر سے ٹپک پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے بادلوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پروسیس کو شو کروایا ہے کہ میں اس طریقے سے بارش کو برساتا ہوں، اور سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اب میں بات کروں گی تھیوری آف نروس نیورو کارڈیالوجی کے بارے میں۔ تو قرآن میں اس چیز کا ذکر آیا ہے سورہ الملک کی آیت نمبر 13 میں، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا اونچی، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی 52 حدیث ہے کہ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑ جائے گا سارا بدن بگڑ جائے گا، سو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب آپ اچھا سوچتے ہو، دل کی بات یہ ہے کہ جب آپ دل میں اچھا گمان کرتے ہو تو آپ کا سارا بدن بالکل پازیٹیو ریئیکشن دیتا ہے، لیکن جب آپ دل سے کوئی بری چیز سوچتے ہو تو آپ کا پوری باڈی جو ہے وہ اس طرح ہی ریئیکٹ کرتی ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ دماغ کی بات نہیں کی کہ دل کی بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ورس ہے کہ انڈیڈ ہی ہیز اے فلی نالج آف واٹ از ان ہیومن ہارٹ۔ انہوں نے یہاں پہ یہ بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بیان یہ نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں جو آپ سوچ رہے ہو وہ مجھے پتہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے دلوں کا جو حال ہے وہ میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ سائنس اس چیز کو مانتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو سائنس اس چیز سے انکار کرتی تھی کہ ہارٹ سوچ نہیں سکتا، لیکن 1991 میں ڈاکٹر جے اینڈرائڈ نے ایک ثابت کیا ہے کہ ہارٹ ہیز برین، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو برین ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، پہلا ڈیزائرز، دوسرا ایموشنز، تیسرا انٹلیکچولیٹی، اور جو ہارٹ ہے اس کے پاس 4000 میمبرینس ہیں، اس کا مطلب ہے ہارٹ سوچ سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہارٹ جو ہے وہ آپ کے وہ اگر کوئی سوچتا ہے، لائک اگر آپ اداس ہیں تو آپ کے برین کا وہ حصہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جس طرح کہ آپ فیل کر رہے ہو۔ اگر آپ کو نالج چاہیے، آپ کا ہارٹ اس چیز کے لیے اٹینٹیو ہوتا ہے، اور پھر آپ کی انٹلیکچولیٹی والی جو پارٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی باڈی پورا اس لحاظ سے کام کرتی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ آج میرا دل اداس ہے تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، کہ آپ کا اگر دل اداس ہوگا آپ کے برین تک وہ میسج کنوے کرے گا، اور آپ کے ایموشنس والا حصہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور آپ کی باڈی پورا اس طرح کام کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ہارٹ ہے اور جو برین ہے ان کے درمیان کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے میسج کنوے ہوتے ہیں۔ ہارٹ جو ہے وہ برین سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ ہارٹ کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے جس طرح ہم برین کو کر لیتے ہیں۔ ہارٹ میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے ہارٹ سے، ہارٹ اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہا ہوتا ہے۔
تو ہارٹ کو اس لیے انڈیپینڈنٹ کہا گیا ہے. اور اس کا ایک اور جگہ ایک قول ہے کہ روح کا مرکز انسان کا دل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو روح ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ قرآن کی ایک اور ورس ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں. یعنی سوچ کا تعلق صرف دماغ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا زیادہ تعلق دل سے ہوتا ہے. ڈاکٹر جین ڈرائگ نے یہ تھیوری جب پیش کی تو انہوں نے ایک نئی ٹرمینالوجی ایجاد کی جس کو کہا جاتا ہے نروس نیورو کارڈیالوجی، جس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ تھنکنگ آف ہارٹ سوچ سکتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ان مدر وارمز. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک پروسیس کے تحت اس دنیا میں آتے ہیں، اور وہ پروسیس کیا ہے سائنس آج جا کے ہمیں بتاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ العلق میں، جو کہ قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی صورت ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اس کی کچھ آیات ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو اس کا مطلب ہے او ریڈ او پروفٹ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ ہیومنس فرام اے کلنگنگ کلاتھ. تو جو ورڈ الگ ہے، جب عرب میں اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی تھی، کیونکہ جو قرآن ہے وہ نارمل عربی سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، تو جب اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی تھی تو جو عرب کے مفسر تھے اور جو ٹرانسلیٹر تھے ان کے لیے بہت مسئلہ تھا کہ الگ کے 3 ورڈز تھے. الگ کے 3 معنی ہیں، جس کا پہلا مطلب ہے خون کا لوتھڑا یعنی کلوٹ، جس کا دوسرا معنی ہے چپکنا، اور تیسرا معنی ہے لیچل سبسٹینس جو کو کہا جاتا ہے. تو ٹرانسلیشن کے ٹائم یہ سمجھ نہیں آیا تھا، تو اس زمانے میں عرب میں ایک بہت مشہور امبرولوجسٹ تھے. ان کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہماری یہ مذہبی کتاب ہے اور ہم لوگوں کے لیے بہت مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم الگ کا معنی کیا لیں، قرآن میں کیا ٹرانسلیشن ہوگی. جب اس نے ایک پوری ریسرچ کی تو اس نے سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیج پہ اس نے یہ دیکھا کہ جو ماں کے ووم میں 4 ویکس تک بچہ جو ہے وہ لیچل سبسٹنس کی طرح لگتا ہے. اس ریئل لیچل سبسٹنس کی پکچر اس کے ساتھ بہت زیادہ ریزمبل کر رہی تھی. اس کے علاوہ تو اس نے کہا اس سے پہلے یہی تھا کہ جو الگ ورڈ ہے بیسیکلی اس کا مطلب لیچل سبسٹنس ہی ہوگا، کیونکہ جو پہلے 4 ہفتے ہوتے ہیں اس میں وہ بالکل لیچل سبسٹنس کی طرح لگتا ہے. جب اس نے فرسٹ 2 منتھس کا چیک کیا تو اس کو جو اس نے یہ دیکھا کہ جو مدر وارم میں جو بچہ ہے وہ ایز اے یوٹرن کو کلین کرتا ہے. بالکل پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ وہ چپک کے ساری مطلب یوٹرن کو کلین کرتا ہے، اور ماں کو جو پہلے ہی 2 مہینے ماں کے ساتھ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو ووم میں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ 2 ویکس میں اب رہ گیا تھا کہ جو خون کا لوتھڑا، اور سائنس اس چیز کو ماننے سے انکار کرتی تھی کہ خون کا لوتھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ باقی تو 2 ماننے والے تھے، خون نہیں ہو سکتا وہ بچہ. تو اب انہوں نے جب ریسرچ کی تو اس پہ ثابت ہوا کہ نیکسٹ 2 ویکس جو ہیں ان میں بیبی جو ہے وہ ایز اے بلڈ سکر ہے، اور وہ اپنی ماں کا جو باڈی سرکولیشن ہے بلڈ کی وہ رک جاتی ہے اور وہ بلڈ سک کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل خون کا لوتھڑا لگتا ہے. اور اس طرح یہ ثابت ہوا کہ الگ کے تینوں ورڈز ماں کی جو پریگننسی پروسیس ہوتا ہے اس چیز میں ثابت ہوا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کی پیدائش کیسے ہے، اور سائنس نے اس کو اب جا کر تسلیم کیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم کہ وائی اٹلانٹک اینڈ پیسیفک اوشن ڈونٹ مکس. ہم سب جانتے ہیں جو ایک اوشن ہے اٹلانٹک اینڈ پیسیفک اوشن، وہ آپس میں نہیں ملتے، وہ ایک ساتھ ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. اس کی بہت سی وجہ ہیں. قرآن اس کے بارے میں سب سے پہلے فرماتا ہے کہ ہی از جو کہ سورت نمبر 25 اور آیت نمبر 53 ہے، اس میں یہ بیان آیا ہے کہ ہی از دا ون who has set free the 2 kinds of water, one sweet and potable and the other salty and bitter, and he has made between them a barrier and a forbidding partitions. اور اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ آیت نمبر 50 سورت نمبر 55 اور آیت نمبر 19 to 21 ہے. He released the 2 seas meeting side by side between them in a barrier neither of them can transgress, then which is it of the favor of your Lord that you deny. اس کے حوالے سے سائنس کیا کہتا ہے؟ تو سائنس میں اکارڈنگ ٹو فزکس جو پیسیفک اور اٹلانٹک اوشنس ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے، کیونکہ ان کی ڈینسٹی اور لیول آف سالٹ ڈفرینٹ ہے. لیول آف سالٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں وہ مکس نہیں ہو پاتے، اور ان کی ڈینسٹی بھی ڈفرینٹ ہے. اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ چکے ہیں، اور ان کو
انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو ملایا جائے، اور انہوں نے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا تھا اور ان کو مکس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مکس نہیں ہوئے تھے۔ اس کے حوالے سے ایک اور چیز آتی ہے کہ قرآن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورۃ نمبر 25 میں آیت نمبر 53 میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ سویٹ اور پیٹیبل ہے، اور دوسرا سالٹی اور بیٹر ہے۔ اس میں بات ہو رہی ہے پیسیفک اوشن کی۔ پیسیفک اوشن بیسیکلی جو ہے گلیشیئرز واٹر ہے، اور وہ فریش ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ سالٹی نہیں ہے۔ لیکن جو اٹلانٹک اوشن ہے وہ زیادہ سالٹی ہے، اور اس وجہ سے بھی ان کا آپس میں یہ مکس نہیں ہو پاتے۔ میں نے اپنا ٹاپک یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اپنا ٹاپک بہت اچھے سے آپ کو سمجھایا ہوگا، اور سائنس اور قرآن کا آپس میں کمپیریزن بہتر طریقے سے کیا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بھی کویشچن ہے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ Thank you, Iman. Very well said. Now I would like to invite our second guest speaker from Isarul Ibad Foundation, Mr. Tanveer Ahmed, who's done doctorate in veterinary medicine, to come and share his views with us. السلام علیکم، مائی نیم از تنویر احمد۔ میں جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے وہ ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس کے درمیان کیا ریلیشن ہے۔ جس طرح پہلے مس ایمان بتا چکی ہیں کہ قرآن اور ماڈرن سائنس، جو قرآن 1400 سال پہلے جو چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ اب سائنس جو ہے، جو ہماری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے اسے جو ہے نا اب اسے پروف کر رہی ہیں۔ بیسیکلی میں نے اس میں سے ایک سب ٹاپک لیا ہے روزہ اور میڈیکل سائنس کے درمیان جو ہے نا میں نے کمپیریزن کرنے کی ٹرائی کی ہے کہ جو روزہ ہے، کیونکہ آج کل ویسے ہی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں روزہ اور میڈیکل سائنس اس کے درمیان کیا کمپیریزن ہے۔ بیسیکلی جو روزہ ہے یہ ایک عربی زبان کے لفظ سے ماخوذ ہے، صوم سے، جس کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اب اس میں آپ رکتے کس چیز سے ہیں؟ ایک آپ کھانے پینے سے رکتے ہیں، اور دوسرا جو آپ کے اندر سوچ ہوتی ہے، جو آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، بیسیکلی یہ پرپز ہوتا ہے روزے کا۔ اسی کے حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جاتا۔ یہ بات قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، لیکن میڈیکل سائنس نے اس کے اوپر سب سے پہلے ریسرچ کی تھی۔ جاپان میں کچھ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ قرآن مجید میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہوتا۔ تو انہوں نے جب ریسرچ کی تو ان کی ریسرچ میں یہی آیا کہ جو روزہ ہے وہ ایک جو ہے نا ایز اے اگر کوئی پیشنٹ ایسے ہیں جنہیں ہم اینٹی بایوٹکس بھی دے رہے ہیں، باقی ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے، ساتھ اگر ہم اسے فاسٹنگ کرواتے ہیں، اس کو کچھ گیپ دے دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کی امیون سسٹم، اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کی باڈی کے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنا جو فنکشن ہے وہ پراپر سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے میرے پاس ایک پکچر ہے، اس پکچر کے تھرو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ٹرائی کروں گا کہ کس طرح جو ہے نا روزہ جو ہے وہ ڈفرینٹ باڈی کے سسٹمز کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں چینجنگ لے کے آتا ہے۔ اب سب سے پہلے بات کریں برین کی۔ برین کے اندر جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہنگر رسپانس جو ہے یہ اس کو انکریز کروا دیتا ہے۔ آپ خود دیکھیں جب انسان افطاری کرتا ہے تو افطاری کے ٹائم اسے بھوک کی شدت ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ فاسٹنگ کی وجہ سے جو ہے نا باڈی کے اندر جو ہنگر کے ہارمون ہے، گریلن ہارمون ہے، بلڈ کے اندر یہ پایا جاتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے باڈی کے اندر جو ہے نا ہنگر رسپانس کو انکریز کروا دیتا ہے۔ اور اسی طرح این پی وائل لیول جو ہے یہ بھی ایک ہارمون ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے فوڈ انٹیک کو، اسپیشلی کاربوہائیڈریٹس کو۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا برین جو باڈی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کے اوپر آتی ہے، نہ کہ فیٹ اور باقی چیزوں کے اوپر، کیونکہ فیٹ جو ہے وہ باڈی کے اندر اکمولیٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح کولیسٹرول ہے اور باقی ایل ڈی ایل ہے، ان کے کیا باڈی کے اندر ایفیکٹس ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ برین کے اندر جو ہے جو سٹریس کی ریزسٹنس ہے، کوئی بھی اگر باڈی کے اوپر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے، کسی وائرس کا ہو جاتا ہے، بیکٹیریا کا ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو باڈی کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی بھی نیو چیز آئے تو وہ اسے انویٹ کر دیتی ہیں ایز اے ڈائٹ۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، اگر ہم سمپل ورڈز میں بات کریں
تو نیوٹروفیلز جو ہیں وہ اسے انگلف کر لیتے ہیں. برین کے اندر یہ ایک دو چیزیں کم کرتا ہے. ایک آکسیڈیٹو سٹریس کم کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے نا انفلیمیشن بیسیکلی ہوتی کس وجہ سے ہے, اس میں ڈفرینٹ انفلیمیٹری میڈیٹرز ہیں. آئی تھنک موسٹلی جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں یا انہیں اس چیز کا زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ انفلیمیشن کس وجہ سے ہوتی ہے. انفلیمیٹری میڈیٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں, وہ ان کی وجہ سے جو ہے نا انفلیمیشن کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے. اسی طرح ہم اگر بات کریں کارڈیو واسکولر سسٹم میں, جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, آپ جب کھاتے ہیں کوئی چیز تو باڈی کے اندر جاتی ہے, انٹسٹائن سے ابزارب ہو کے بلڈ میں جاتی ہے, بلڈ سے پھر ہارٹ میں اور ڈفرینٹ آرگنس کے اندر جا کے جو ہے نا وہ اس کی اپ ٹیک ہوتی ہے اور اس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, آپ کھاتے نہیں ہیں کوئی چیز, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی ہارٹ ریٹ ہے وہ اس کی جو ریسٹنگ سٹیج ہے وہ تھوڑی سی ڈکریز ہوتی ہے. اسے مطلب ریسٹ مل جاتا ہے کہ اس نے زیادہ کام نہیں کرنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ جہاں پہ کارڈیو واسکولر سسٹم آتا ہے تو وہاں پہ پلمونری سسٹم بھی آتا ہے. تو کارڈیو پلمونری سسٹم جو ہے نا یہ کمبائن ہو کے یہ بلڈ کے اندر جو ڈفرینٹ مائکروبز ہوتے ہیں لنگس کے اندر, وہ تھرو کفنگ اور باقی روٹس کے تھرو جو ہے نا وہ اندر جو بھی مٹیریل پریزنٹ ہوتا ہے وہ اسے ٹرائی کرتے ہیں کہ ریموو کر دیں. اور بلڈ پریشر, کولیسٹرول لیول, ایل ڈی ایل لیول جو ہے نا اسے بلڈ کے اندر مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اگر ہم بات کریں یہ کس طرح مینٹین کرتا ہے, اس میں گلوکونیوجینیسس کا پروسیس ہوتا ہے, اس کو اسٹاپ کر دیتے ہیں, اور گلائکوجن کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ اسے جو ہے نا ایک لیول تک رکھتے ہیں. اس کے اندر جو گلائکوجن ہوتا ہے اس کو بھی بریک ڈاؤن کرنا اسٹارٹ کروا دیتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے نا گلوکوز پروڈیوس ہو اور باڈی کے اندر جو ہے نا باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں. پینکریاز کیا کرتا ہے, پینکریاز بیسیکلی اس کا کام ہے انسولین اور گلوکاگون, دو ہارمونس کی پروڈکشن ہے, اور باقی جو اینڈوکرائن ہے جو ایگزوکرائن ہے اس میں پینکریاٹک جوس ہے. اس میں جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو انسولین کی پروڈکشن جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے, اور ایڈیپوز ٹیشو, فیٹ ٹیشو جو ہے, بیسیکلی فیٹ ٹیشو کس لیے ہوتے ہیں, یہ ڈفرینٹ آرگن باڈی آرگنز جو ہیں ان کے اراؤنڈ پائے جاتے ہیں. اب جب فاسٹنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک تو جو فیٹ اکمولیٹ ہوتی ہے اس کی بریک ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایڈیپونیکٹن جو ہے یہ ایک ہارمون ہے جو کیا کرتا ہے, جو ایڈیپوز ٹیشو یا ایڈیپوز سیل جو اکمولیٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ باڈی آرگنس کے اراؤنڈ, وہ اس کی کیا کروانا شروع کر دیتا ہے, اس کی بریک ڈاؤن کروانا شروع کر دیتا ہے تاکہ باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فیٹ میس جو ڈفرینٹ باڈی کے آرگنس کے اراؤنڈ پریزنٹ ہوتا ہے اسے ریموو کرواتا ہے, انفلیمیشن ریڈیوس کرواتا ہے. اگر ہم بات کریں بلڈ کے اندر جو ہے جہاں پہ باقی چیزیں ہوتی ہیں, بلڈ سیلز ہیں, اس کے علاوہ جو اس میں نیوٹرینٹس وغیرہ ہیں, تو اس میں کیا کرواتا ہے, کیٹون باڈیز کی پروڈکشن انکریز کروا دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیکریز کرواتا ہے گلوکوز کا لیول کم کروا دیتا ہے, انسولین کا لیول کم کروا دیتا ہے, اور جو ایل ڈی ایل ہے, ٹرائیگلیسرائڈز ہیں, ان کا لیول بھی کم کروا دیتا ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 سے 12 دن فاسٹنگ کرتا ہے, 10 سے 12 دن روزہ رکھتا ہے, تو اس کے باڈی کے اندر جو ہے نا اگر پہلے دن پہ 5 لاکھ سیلز ہیں, تو جب وہ 12ویں دن پہ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا 32 لاکھ سیلز پریزنٹ ہو جاتے ہیں. اتنا ایک باڈی کا امیون سسٹم جو ہے اور باڈی کے اندر جو فنکشننگ ہے وہ اتنی بہتر ہو جاتی ہے. لیور کے اوپر کیا ہوتا ہے, لیور کے اندر بھی یہی سین ہے کہ اس میں کیٹون باڈیز کی پروڈکشن انکریز ہو جاتی ہے, اور انسولین کی سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے, انسولین سینسٹیوٹی ایک پروسیس ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے نا انسولین کے خلاف سینسٹیو ہوتی جاتی ہے. تھوڑی سی بھی انسولین آپ لگائیں گے یا تھوڑی سی بھی انسولین آپ یوز کریں گے تو وہ باڈی فوراً ہی اس کے خلاف جو ہے نا اسے سینسٹیو کر کے اس کی فنکشننگ اسٹارٹ ہو جائے گی. اور یہ زیادہ تر فائدہ مند ان پیشنٹس کے لیے جو شوگر وغیرہ کے مریض ہیں, ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے مریض ہیں, جو کہ ہوتی ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے, گلوکوز کے لیول, انسولین کی کمی کی وجہ سے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ, لیور کا سائز ڈکریز ہو جاتا ہے. لیور کا سائز کس طرح ڈکریز ہوتا ہے, جب ہم فیٹی چیزیں کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, باڈی کے اراؤنڈ جو ہے, باڈی آرگنس کے اراؤنڈ فیٹ کی ایک لیئر اکمولیٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو فاسٹنگ کے دوران جو سب سے پہلا انرجی سورس باڈی یوٹیلائز کرتی ہے وہ ہے لپڈس, فیٹس ہیں, انہیں یوٹیلائز کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لیور کے اراؤنڈ اور باقی آرگنز کے اراؤنڈ جو فیٹ کی لیئر ہے وہ ڈی جنریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اس سے لیور کا سائز بھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کم ہو گیا.
انٹسٹائن میں بھی یہی ہے کہ وہ اس کے اندر کیٹون باڈیز اگر وہاں پہ کوئی ریزرو پریزنٹ تو اس کو بریک ڈاؤن کروا کے اس میں کیٹون باڈیز کا لیول انکریز کروا دیتی ہے. اور اسکیلٹل مسلس کی بات کریں، اسکیلٹل مسلز جب ہم فاسٹ تراوی پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری جو باڈی کے اندر ڈفرینٹ مسلز ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ایک ہماری اندر روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ جو ہمارے مسلز ہیں ہماری فزیوتھراپی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمارے باڈی کے مسلز اور باقی اسٹرکچرز اور اس کی فنکشننگ جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم جو ہے نا ریگولر بیسس کے اوپر جو کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں ایک قرآنی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بنو. جس طرح میں نے لاسٹ پوائنٹ بتایا کہ روزہ جو نماز تراوی ادا کرنے سے اور روزہ رکھنے سے جو ہے نا بندہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے. تو یہی ہے متقی بننے کے لیے سب سے پہلا جو ہے نا جہاد بن نفس ہے. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب اپنے آپ پہ کنٹرول کر لو گے تو باقی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنا ایزی ہو جاتا ہے. تھینک یو، دیٹس آل فرام می. آئی مائک اگین ٹو مس عائشہ. Thank you, Tanveer. Now, last but definitely not the least, I would invite Ms. Rafia from Isarul Ibad Foundation, who's done BS in Applied Psychology, to enlighten us on the fascinating linking the book and the science together. السلام علیکم، میرا نام رافع ہے اور آج اس طرح ہمارے ویبینار کا ٹاپک ہے کمپیریزن بٹوین قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. میں اسی پر بات کروں گی. سائنس ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے جس میں اگر ہم کمپیریزن کریں قرآن اور سائنس کا تو یہ بہت زیادہ ایک لینتھی ٹاپک ہے، اور اس میں سائنس میں واسٹنس دونوں ہی قرآن اور سائنس میں بہت زیادہ واسٹ ہے. تو میں نے سائنس میں سے ایک اسپیسیفک فیلڈ چوز کی ہے جو ہے نیورو سائنس. تو میں قرآن کی ایک آیت ہے اس کے لیے اس کو سامنے رکھوں گی، اور نیورو سائنس میں جو ہمارے ڈسکوریز وغیرہ ہوئی ہیں اس میں سے ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے پین ریسیپٹرس. اس کو دیکھیں گے کہ قرآن میں اس کو کس طرح اور کس آیت میں ڈیفائن کیا گیا ہے، کنسیپٹ کس طرح دیا گیا ہے، اور دوسرا سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو پہلے انٹروڈکشن میں مولانا رومی کا ایک کوٹ ہے وہ دینا چاہوں گی کہ انہوں نے فرمایا تھا: اگر تم قرآن کو آنکھوں سے پڑھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے پڑھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے پڑھو گے تو محبت نظر آئے گی، روح سے پڑھو گے تو خدا نظر آئے گا. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کو ہم عموماً آنکھوں سے ہی پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف الفاظ نظر آتے ہیں. تو آج ہم اس کو تھوڑا دماغ سے پڑھیں گے کیونکہ قرآن کی ایک اسپیسیفک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈفرینٹ انداز سے پین ریسیپٹرس اور آگے ایک 2 میجر ڈسکوریز دی ہیں جو بہت ہی ہڈن طریقے سے دی ہیں. مطلب باقی جو ڈسکوریز ہیں میجرلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کٹ الفاظ میں بیان کیا ہے. جس طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنے اپنے مقدار میں گھوم رہی ہے، کہ کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے. تو یہ جو پین ریسیپٹرس کا کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اور ماڈرن سائنس میں اس کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا. قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور ان کی کھال جل جائے گی، اور جب وہ جل جائے گی تو ہم اس کے اوپر ایک نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ وہ اس عذاب کا مزہ چکے. 2 منٹ کے لیے ہم اس آیت کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کوئی اگر دیکھیں تو ہمارا ایک نارمل کنسیپٹ ہے کہ جس میں اگر کہیں جہنم یا آگ کا ذکر ہے تو ہمیں استغفر اللہ توبہ کرنی چاہیے. لیکن آگے سائنس نے اس ایک آیت کے اندر سے کیا ڈسکوری کی ہے. پہلے سائنس نے اس بارے میں مطلب پین ریسیپٹرس کے بارے میں جو کنسیپٹ تھا سائنس میں وہ صرف تھیوریٹیکل ورک تھا. اب وہ کنسیپٹ یہ تھا کہ ہمارے میں جو پین فیل ہوتی ہے، ہمیں جو بھی اس طرح کے سینسیشن وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بارے میں صرف برین رسپانسبل ہے. یعنی انہوں نے کوئی نہیں مینشن کیا کہ ہمارے باڈی میں کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو برین تک میسج پہنچائے. لیکن جیسے جیسے ٹائم چینج ہوا رینیسانس ٹائم آیا جس کے اندر ایکسپیریمنٹل ورک کو فوکس کیا جانا ہوگا اور صرف انہی ریسرچز کو اتھینٹک اور ویلڈ کرا دیا جانے لگا جن کے اندر ریسرچ پروف چیزیں تھیں، اور پین ریسیپٹرس پر دوبارہ کام ہوا.
پین ریسیپٹرس پر کام کیا تھا تھائی لینڈ کے ایک اٹانومی کے ایچ او ڈی یونیورسٹی کے ایچ او ڈی تھے اٹانومی ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تھی. انہوں نے مطلب پہلے قرآن کی اس آیت کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ریسرچ کی. انہوں نے پہلے ان کو یقین نہیں آیا کہ قرآن میں یہ 1400 سال پہلے یہ بات کس طرح بتائی گئی ہے. اور انہوں نے کیا بتایا کہ ہمارا جو برین ہے صرف وہی رسپانسبل نہیں ہے تو پین کی فیلنگس کے لیے. ہماری اسکن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک قسم کے سیلز رکھے ہیں جو پین ریسیو کرتے ہیں، جن کو پین ریسیپٹرس کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ اور باڈی میں کوئی ایسے سیل نہیں ہے جو یہ فنکشن پرفارم کریں، اور یہ ہمارے اسکن کے اندر ہے. اور اگر ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی ایسی ان کو فیلنگ آئے کہ یہ تو تبھی یہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں. تو اگر یہ اسٹیمولیٹ نہیں ہوں گے تو ہمارے برین تک میسج نہیں جائے گا کہ یہ ہمیں، نہ ہی ہمارا برین ہمیں یہ فیلنگ دے گا کہ ہمیں کوئی پین وغیرہ فیل ہو رہی ہے. اور اگر ہم سورہ نساء کی آیت اسی 56 آیت کو دیکھیں تو اس میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے بات کی گئی ہے کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو میں اس کو نئی سے ریپلیس کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ جب وہ جل جائے گی تو میں ریپلیسمنٹ کی بات کی کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو اور کوئی کام نہیں ہوگا اس دن کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسکن ریپلیس کریں بار 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 بار. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار ان کو جہنم میں ڈال کے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ریپلیسمنٹ کی بات کیوں کی؟ اب اس پر ریسرچ کی گئی ہے اور اس پہ ریسرچ کرنے سے پتہ لگا کہ ہماری اسکن کی 3 لیئرز ہوتی ہیں اور ہر لیئر میں مطلب ایک اسپیسیفک قسم کی ان کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ جب اسکن کے برنز ہیں ان کی بھی آگے ڈگریز ہیں، 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری. سائنس نے ان برنس کو اس طرح دیا ہے جو 1st ڈگری ہے جس میں معمولی سے ہمارے سن برنز وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر پین ہمیں فیل ہوتی ہے ہمارے ریسیپٹرز ایکوریٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں. 2nd ڈگری آف برن ہوتی ہے جس سے اگر ہمارے ہاتھ پہ گرم پانی گر جائے تو ہمیں بہت زیادہ پین فیل ہوتی ہے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم جب ہمارے پانی گرتا ہے اسکن جلتی ہے تبھی ہمیں پین فیل ہوتی ہے. اس کا مطلب ہمارے ریسیپٹرز بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہمارے برین تک میسج جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمیں برننگ ہوئی ہے اور ہمیں یہاں پہ کچھ لگانے کی ضرورت ہے. 3rd ڈگری کیا ہے کہ ہمارے اسکن کی 3 لیئرز ہیں، وہ تینوں کی تینوں اندر تک جل جائیں، اس حد تک جل جائیں کہ ہمارے پین ریسیپٹرز کام کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں ہر نیورو ٹرانسمیٹر، ہر سیل کی ایک لمٹ رکھی ہے کہ وہ اس لمٹ تک کام کر سکتا ہے، آگے جا کے اس کو کوئی کام نہیں کرنا. تو یہ 3rd ڈگری کی بن گئی ہے. اگر ہم سورہ نساء کی آیت دیکھیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو برننگ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، عربک ورڈ ہے نسجل. اور اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ہے ایکسٹریم لیول آف برننگ. تو اللہ تعالیٰ نے برننگ کے لیے بھی ایک ایسا ورڈ استعمال کیا جس کا روٹ ورڈ ہی یہی ہے ایکسٹریم لیول، یعنی معمولی سی جلن نہیں، ایکسٹریم لیول. تو قرآن میں ہمیں اس ایک آیت میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو جو پین فیل ہوتی ہے وہ آپ کی اسکن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسکن کے اندر آپ کو ایک اسپیسیفک سیلز ہوتے ہیں پین ریسیپٹرز جو کہ آپ کی پین فیلنگس میں رسپانسبل ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ایسا آپ کی اسکن پہ ٹچ ہوا ہے، ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کو وہ اسٹیمولیٹ ہوں گے. اور سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 میجر ڈسکوریز ایک آیت میں بتائی ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ کس لیول پہ جا کر آپ کے اسکن ریسیپٹرز کام کرنا بند کرتے ہیں. اب سائنس نے ان کو اتنے عرصے بعد ڈسکور کیا ہے کہ ہماری اسکن کے اندر پین ریسیپٹرز ہیں. پہلے تو انہوں نے مطلب تھیوریٹیکل ورک کے ذریعے ان کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا، لیکن جب ایکسپیریمنٹل ورک شروع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری اسکن کی 3 لیئرز ہیں، اس کے اندر ریسیپٹرز ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہماری برننگ کی بھی ڈگریز ہیں کہ ہمیں کس لیول پہ جا کر ہمارے اسکن ریسیپٹرز جو ہیں پین ریسیپٹرز وہ کام کرنا بند کریں گے. تو بیسیکلی جو ریسرچ ہوئی تھی تھائی لینڈ کے ایک ایچ او ڈی تھے اٹانومی ڈپارٹمنٹ کی یونیورسٹی کے سر ٹینسن، انہوں نے کی تھی. لیکن جب انہوں نے پہلے اس بات پہ ریسرچ کی ان کو یقین نہیں آیا کہ 1400 سال پہلے بتا دیا. انہوں نے مطلب جس طرح عام سائنٹسٹ ہوتے ہیں کوئی مطلب اس سے یقین نہیں کر سکتا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اتنی بڑی 2 میجر ڈسکوریز بتا دی گئی ہیں. لیکن ان دی اینڈ جب سعودی عرب میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں اسی طرح قرآن اور سائنسز کے جو میڈیکلس تھے ان کو کمپیئر کیا گیا تھا، تب انہوں نے اس کانفرنس میں جب اپنا یہ ڈسکوری بیان کی تو تب انہوں نے اس ڈسکوری کے ذریعے اسلام قبول کر لیا تھا. اور بیسیکلی یہ بات ہی یہی ہے کہ ہمارے جو قرآن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈسکوریز ویوڈلی بتا دی ہیں. لیکن اگر جیسے ہم اسٹیفن ہاکنگ ایگزامپل لیں، انہوں نے بلیک ہول پر بہت زیادہ کام کیا تھا، لیکن ان دی اینڈ وہ مانتے تھے کوئی ایک چیز ہے جو اس پوری یونیورس کو چلا رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ
کائنات لمحہ ب لمحہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. اب سائنس اس چیز کو کس طرح پروف کرتی ہے کہ انہوں نے سرچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کے علاوہ بھی کوئی اور مطلب اس طرح کا سسٹم ہے. تو یہ کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہوگی. آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے سولر سسٹم کے علاوہ بھی ایک ایسا سسٹم ڈسکور ہوا ہے جس میں ایک جس طرح ہمارا سن ہے اسی طرح کا ایک اسٹار ہے جو سن سے کئی گنا بڑا ہے. اور جس طرح ہمارے سن کے ارد گرد آربٹ میں ایک پلانٹ ریوالو کرتا ہے, اس میں 2 پلانٹس ریوالو کرتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مکس بھی نہیں ہو سکتے, نہ ٹکرا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس نے کنسیپٹس ہیں وہ ہمیں بہت پہلے ہی بتا دی ہے. لیکن اس ایک آیت کی ایک اور جو چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سزا ہے, ایک خوفناک سزا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ ہی از اے وائز, یعنی اس کے پاس حکمت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سزا کو بیان کیا ہے, اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہی وزڈم والی صفت کیوں دی ہے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ الجبار ہوں, میں بہت سخت ہوں, سزا دینے کے معاملے میں بھی بہت سخت ہوں. انہوں نے وزڈم کی ہی کیوں بات کی ہے جو کہ میجورٹی پازیٹیوٹی کی طرف لی جاتی ہے. اگر ہم اسی آیت کا کمپیریزن کریں اٹ سیلف میں, تو ہمیں 3 میجر ڈسکوریز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار کو سزا دینی ہے, مطلب جو جن کو جہنم میں ڈالنا ہے, وہ سزا بیسیکلی کس قسم کی سزا ہے اور وہ کس طرح کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی آیات میں بھی فرمایا ہے کہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالوں گا اور ان کی آنتڑیاں تک جل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے کہیں کچھ بھی ذکر نہیں کیا کہ کچھ اور ریپلیس کریں گے, صرف اسکن کا ذکر کیا ہے, کیونکہ اسکن میں ہمارے پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں, اور جب پین ریسیپٹر ہوں گے ان کو وہ پین فیل ہوگی تو ہی ان کو پتہ لگے گا کہ عذاب کس چیز کا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنے ایک ورڈنگ میں اس طرح سے سارا کنیکشن جوڑا ہے کہ جس کو سائنس اب جا کے ڈسکور کر رہی ہے. اور جس ٹائم پہ یہ ڈسکوری ہوئی تھی تب مسلمانوں کا ریئیکشن یہ تھا کہ ہمیں تو 1400 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا, سائنس یہ اب بتا رہی ہے اور اس طرح. لیکن تھنگ ٹو بی نوٹیڈ, اگر ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا تو ہمیں یورپین کنٹریز سے ہی کیوں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے قرآن میں ہی ایسی بات موجود ہے, ایسی ڈسکوری قرآن میں موجود ہے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہماری جو ایک بک ہے, ہولی بک ہے, اس میں صرف اور صرف احکامات نہیں ہیں, اس کے اندر ہر قسم کا سبجیکٹ موجود ہے جو آپ ڈسکوری کے لیے واسٹ ہے, جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو مسلمانوں کا یہ اسٹیریوٹائپ بیسیکلی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم قرآن کو ذرا چینج پرسپیکٹو سے پڑھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ ڈسکوریز ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی. تو دس از آل فرام مائی سائڈ. تو آئی تھنک آئی ہیو ایکسپلین مائی ٹاپک ویری ویل اینڈ تھینک یو سو مچ. Thank you very much. Now, with absolute delight, I introduce our esteemed chairperson of MLT, Professor Asadur Rahman, Dr. Asadur Rahman. Join me in extending a warm virtual welcome to him. And also an important note, in case the meeting ends, all of you are directed to join the same link again for the webinar to continue. Thank you. Assalamu alaikum ji. I am very delighted to have this, to be part of this seminar and a webinar actually. So this is very informative and I think probably first of its kind in our department. Well, قرآن کی جہاں تک بات کریں, یہ تو قرآن کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر اس میں شک کرنے کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے پھر ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو آپ نے تو سائنٹیفکلی ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کی اور بہت ساری جو قرآن پاک میں آئی ہیں ان سے ان کے پروف, سائنٹیفک پروف ایویڈنس کے ساتھ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, نو ڈاؤٹ. آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں, یہ ریسرچ بہت ہو چکی اس پہ اور مزید ڈیفینیٹلی ابھی گنجائش ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ اسی طرح سے ہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہی ڈسکور ہو رہی ہے. تو بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ بہت زبردست سیمینار تھا اور مجھے بھی اس میں کچھ
چیزیں مزید سیکھنے کو ملیں، تو آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے بھی یہ بہت یوزفل اور فروٹفل سیمینار ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح کے سیمینارز جو ہیں اور ویبینارز آگے بھی کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو ہے نا مزید جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں آیات نشانیاں، ان کو ہم مزید سائنٹیفکلی انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ARSM کہ وہ ضرور اس کو ایک سیریز کے طور پہ اسے بنائیں اور اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں، تاکہ ہمیں تھوڑا سا شعور آئے اور اس چیز کا مسلم جو بینگ اے مسلم الحمدللہ ہم سب سے پہلے تو انسان ہیں، لیکن اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم پھر کوئی اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا وٹ ایور. تو اس میں ضرور ہمیں جو ہے نا اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور وہ ہم سے چاہتے کیا ہے. تو ہمیں اپنی لائف جو ہے وہ کس طرح سے گزارنی چاہیے بینگ اے مسلم. تو اس کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اسی فورم کے تھرو کہ آپ ضرور اس کو کنٹینیو کریں اور اس کو سیریز کی فارم میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ فار دا بیسٹ. Now I would like to request our worthy Director IIIB, Professor Dr. Muhammad Aman Aftab, to have some conclusive words about this seminar. Jazakallah khair. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسد ایمان صاحب، یہ آپ کی بہت اچھی کوشش ہے جو آپ نے یہ اس ٹاپک پہ جو ویبینار رکھا ہے. اچھا، میں بھی اس جو ادارہ ہے یہ اسار العباد، میں نے بھی پہلی بار ان کا نام سنا ہے، لیکن انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے اور اپنے بڑے اچھے اسپیکر جو ہیں وہ پرووائڈ کیے ہیں ہم کو. ایمان یاسر ہیں، ایک تنویر احمد صاحب ہیں اور مس رافیہ ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ ہمیں قرآن کے آیتوں سے سمجھایا ہے کہ جو ماڈرن سائنس ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پاس موجود تھی. اور اس کے اگر میں کو بات کرنے سے پہلے ایک اور بات کر دوں کہ جو الرضی سوسائٹی ہے، الرازی سوسائٹی آف MLT، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. ان کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور ان کی پوری کیبنٹ جو ہے یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور اس طرح کے ٹاپک اگر یہ کنٹینیو کریں تو اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. اچھا جی، اب جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے ابھی آج سنی ہیں، اس میں مینلی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا ہی ہے. کہ ٹھیک ہے قرآن ہمارے پاس موجود تھا اور آج بھی ہے، لیکن جو ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں، جس میں آپ کی سوسائٹی کا نام ہی ہم نے ایک مسلم سائنٹسٹ پہ رکھا ہے الرازی، اس کے علاوہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے، ابن سینا ہے، ابو القاسم ہے، عمر خیام ہے، یعقوب الکندی ہے، البیرونی، اور بہت سارے ہوں گے جنہوں نے ڈائیورس قسم کے فیلڈ پہ کام کیا اور یہ ثابت کیا کہ قرآن میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ واقعی جیسے صاحب نے صحیح کہا ہے کہ وہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور پھر اگر دیکھا جائے تو ایک اسپیکر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا فیلڈ ہے، اس کو ہم 15 20 25 منٹ میں کور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے ٹاپکس ہیں. بگ بینگ تھیوری کا ایک ٹاپک ہے جس پہ اگر بات شروع کی جائے تو شاید کئی دن لگ جائیں. تو اس کے بعد واٹر کے بارے میں کہا گیا کہ لیونگ تھنگز جو ہیں وہ پانی سے بنی ہیں، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سیل کا 90% جو ہے وہ واٹر ہی ہے. پھر ایک اسپیکر نے ایمبریولوجی بڑی بات کی، تو یہ بھی ایک بہت ہی کمپلیٹ اور شاید انسان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہی ایمبریولوجی ہے کہ وہ بنتا کیسے ہے. پھر آسمان کی باتیں ہیں، اس میں آئرن اور کی باتیں ہیں، یہ سمندر کے جو ملنے کی جو ایک اور اسپیکر نے بات کی وہ کمال کی بات تھی. پھر اس لیے قرآن نہیں بتایا کہ یہ سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس کو ہم نے آربٹس میں رکھا ہے، تو آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ واقعی یہ آربٹس میں موو کرتے ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں وہ پہاڑوں کی کہ یہ جسٹ لائک اسٹیکس یعنی نیلز کی طرح ہیں. وہ ایک بات یاد آ گئی کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہوئی کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے، جس کا جو سی لیول سے 10 کلومیٹرز اونچا ہے، سب سے بڑا جو پہاڑ یہ چوٹی ہے، اگر دیکھیں تو وہ جو سائنس سے کہتی ہے کہ جو نیچے کی طرف گہرائی میں ہے، اوپر تو 10 کلومیٹرز ہے لیکن نیچے 125 کلومیٹرز اس کی ایک جو ہے نا وہ آف شوٹ جاتی ہے. تو یہ ہمیں قرآن نے بہت پہلے چیزیں بتا دی ہوئی ہیں. پھر وہ پین ریسپٹرز کا بڑا اچھا ٹاپک تھا آخری والا. تو
کوشش یہی کریں ڈاکٹر صاحب اور جو اشتیاق صاحب خاص طور پہ جو ایڈوائزر ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو میرے سب سے یہی خواہش بھی ہے کہ یہ اسی طرح کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو ایز اے سیریز شروع کیا جائے، کیونکہ یہ اصل چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور جس سے ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. کہ ہمارے پاس انفارمیشن کا خزانہ موجود ہے لیکن افسوس کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ الراضی سوسائٹی آف ایم ایل ٹی جو ہے یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی کام کرتی رہے گی اور ہم اس سوسائٹی کو باقی سوسائٹیز کی طرح بھی اوپر لے کے جائیں گے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم. Thank you so much, sir. It's been an honor to hear from you. Coming to the conclusion, I would like to ask everyone out of you, if you guys have any queries about today's topic, then you may ask. Our esteemed speakers would like to address you. So, coming towards conclusion, on the behalf of Azadi Society of Medical Laboratory Technology, I extend my gratitude and heartfelt thanks to our director IAB, Dr. Noman Aftab, the chairperson MLT, Dr. Asadur Rahman, and our worthy faculty members, and especially the speakers from Israrul Abad Foundation for their precious time and their intellectual. We have been very fortunate to hear from our esteemed speaker who shared their profound insights on various aspects of this captivating topic. We learned from Ms. Iman, who shared her thoughts on nervous neurocardiology and also the cloud cycle and how Quran describes these theories, these modern scientific theories. Then we heard from Mr. Tanveer, who explained how fasting has many health benefits which are proven by modern day science. Then, in the end, we heard from Ms. Iman, Ms. Rafia, who shared her thoughts on neuroscience and how Quran explained pain receptors. Indeed, this discourse has beautifully illustrated how Quran, a timeless source of guidance, can hold profound scientific truths. It's as a testament to the divine wisdom within its verses. The vastness of both the Quran and modern science leaves such room for further exploration as we delve deeper into the topics discussed today. May the Quran, a beacon of knowledge and wisdom, continue to guide us through the complexities of words. As scientific discovery continues to unfold, may we find even more profound connection between faith and reason. Jazakallahu khairan everyone for joining us today. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. All of you can leave the meeting now. Thank you.